अस्सलाम वालेकुम। अक़वाले मासूमीन चैनल में हम आपका खैर मक़दम करते हैं और आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं इससे पहले ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। जी हाँ, एक वाक़या आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी साहब का एक मुख्तसर सी मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी फरमाते हैं, सर्दी का ज़माना था। एक रोज़ मंगल के दिन नमाज ज़ोहर के बाद मैंने चाय व कहवा और हुक्के को एक थैले में रखा और सफ़र करने के लिए तैयार था। मैं अपने मौला और आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के शौक़ में ये अहद कर चुका था कि बुध की 40 शब मस्जिद सहला जाऊंगा और इबादत व राज़ो नियाज़ करूंगा ताकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाए। आखिर ये तो मुमकिन ही नहीं कि बुध की 40 रातें गुज़र जाएं और इमाम ज़माना मस्जिद सहला में तशरीफ़ न लाएं। 34 शब 5 हफ़्ते मस्जिद सहला जाते हुए गुज़र चुके थे कि मैं पूरी शब सुबह तक वहीं रहता था और अब 40 शबों के पूरा होने में ज़्यादा वक्त बाकी न था। मैं गिरफ्तारी कर रहा था। सियाह बादल आसमान में साया फिगन थे जो तमाम इलाके को सियाह किए हुए थे। बारिश होने लगी। मैं अपना थैला बगल में लिए हुए खड़ा था। आसमान की तरफ देख रहा था कि कब बारिश बंद हो और मेरा दिल धड़क रहा था। मैं खौफज़दा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अज़ान मगरिब के अव्वल वक्त तक अपने आप को मस्जिद सहला तक न पहुंचा सकूं। किसी भी तरह ये मुनासिब न था कि मैं इस शब की तारीकी में यका व तन्हा बियाबान में रहूं। लोगों की ज़बानी सुन चुका था कि चोर और लुटेरे इस रास्ते में मुसाफिरों पर हमला कर चुके हैं और जो कुछ भी मसाइब उन लोगों पर पड़े हैं मैं सब सुन चुका था। इन्हीं ख़यालात में था कि आसमान की बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। मैंने ख़ुद को कहा, देर हो रही है, जैसा भी हो अब चलना चाहिए। मैं ये सोचकर चलने लगा। नरम व नाजुक हवा चल रही थी, लेकिन इस दलदल व मुश्किल ज़मीन पर चलना कोई आसान न था, खुसूसन उन नालैन के साथ जो कीचड़ में लुथड़ी पथड़ी थी। मस्जिद सहला के करीब पहुंचा तो घटा अंधेरा हो चुका था। ना जाने कैसे कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात मेरे जहन में आ रहे थे। जब चोर और लुटेरों का ख़याल जहन में आता तो मैं दहशत ज़दा हो जाता था। एक घड़ा जो मस्जिद सहला के करीब था उस तक पहुंचा। मैं काफ़ी मिक़दार में पानी जमा हो चुका था। मैंने अबा कबा को एक तरफ रखा और बिस्मिल्लाह कहते हुए उसमें दाखिल हो गया। मैं उसमें खड़ा हुआ था कि अचानक मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। मेरा दिल धड़कने लगा, मुझे पसीना आ गया, हरकत क़ल्ब तेज़ हो गई। मैं उस खौफनाक तारीकी में गोलियों के चलने की आवाज़ सुन रहा था। खौफ के बाइस मेरे बदन में लर्ज़ा पैदा हो गया और जैसे ही मैंने पीछे की तरफ रुख किया तो एक अरबी आदमी को देखा जिसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। वो मेरे करीब आ रहा था। काफ़ी अंधेरे के बावजूद ना जाने मैं कैसे समझ गया कि ये सैयद हैं। उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उन्होंने बड़े नरम व नाजुक लहजे में कहा, ए सैयद, सलाम अलैकुम। ये सुनकर दिल को सुकून मिला। मैंने एक लंबी सांस ली और उनके सलाम का जवाब दिया। खौफ व बेचैनी दूर हुई और मैं कुछ मुतमईन हुआ। उन्होंने मेरे करीब आकर पूछा, सैयद कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मस्जिद सहला। उन्होंने कहा, मस्जिद सहला, वो भी इस सर्दी, तारीकी और बारिश में? क्या किसी और वक्त नहीं जा सकते थे? मैंने कहा, नहीं, अगर ऐसा न करता तो मेरा सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाता और ये बहुत अफसोसनाक होता। उन्होंने कहा, आखिर किस लिए अफसोस होता? मैंने कहा, मैं ये अहद कर चुका था कि बुध की 40 शब मस्जिद सहला में गुजारूंगा ताकि इंशाअल्लाह अपने आका और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं। अब तक 34 शब मुकम्मल मस्जिद सहला जाने में कामयाब हो चुका हूं। अब जब यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो ये बात निहायत अफसोसनाक थी कि बारिश और तारीकी शब की
وجہ سے میں اپنا پروگرام نامکمل چھوڑ دیتا۔ آخر کار ہم دونوں مسجد زید بن سوہان میں پہنچے اور ہم نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کی۔ نماز کے بعد اس سید عرب نے ایک مخصوص دعا پڑھنا شروع کی۔ میں نے محسوس کیا کہ مسجد کے در و دیوار بھی ان کے ساتھ دعا پڑھ رہے ہیں۔ میں مسجد میں صرف ہم 2 آدمی تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہزاروں آدمی اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ میں اس دعا اور فضا سے متاثر تھا۔ میں نے اس طرح کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی دعا کے پڑھنے سے اس طرح کا لطف انداز ہوا تھا۔ جیسے ہی دعا تمام ہوئی میں نے فوراً بھوک کا احساس کیا۔ ابھی میں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ عرب سید نے ابا کے اندر سے دسترخوان نکال کر میرے سامنے بچھاتے ہوئے کہا، سید شاید تم بہت بھوکے ہو، خیر پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر مسجد سہلہ چلتے ہیں۔ دسترخوان بچھایا، اس میں 3 روٹیاں اور 3 تازے تازے کھیرے موجود تھے۔ ان سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عرب سید یہ کھیرے اور یہ تازی سبزی اس وقت سردی کے موسم میں کہاں سے لے آئے۔ کھانا سادہ تھا مگر لذیذ تھا۔ عرب سید نے دسترخوان سمیٹ کر کہا، کھڑے ہو، اب مسجد سہلہ چلتے ہیں، مغرب و عشاء کی نماز وہیں پر پڑھیں گے۔ جس وقت ہم مسجد سہلہ میں داخل ہوئے ہم نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھی۔ حالانکہ اس وقت میں بہت زیادہ خستہ ہو چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں باجماعت نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن جیسے ہی عرب سید نے مغرب و عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں بے اختیار ان کی خاطر نماز کے لیے ان کی اقتداء میں کھڑا ہوا اور ہر عمل میں سید کی مطابقت کرنے لگا۔ مغرب و عشاء کی نافلہ بھی پڑھی اور پھر انہوں نے ایک خاص دعا پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے مقامات مقدسہ یعنی مقام امام زین العابدین علیہ السلام، مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام داخل ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے محسوس کیا جیسے کہ مسجد کے تمام در و دیوار ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس چیز کا میں نے ایک ہی شب میں 2 بار مشاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا، سید تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمل مسجد سہلہ کے بعد مسجد کوفہ جاؤ گے یا یہیں رہو گے؟ میں یہیں رہوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کوفہ چلا جاؤں اور میرے مولا اور آقا یہاں تشریف لے آئیں اور میں ان تمام زحمت و مشقت کے بعد ان کے چہرے مبارک کا دیدار سے محروم رہ جاؤں۔ جس وقت ہم مسجد سہلہ کے درمیان میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام میں بیٹھے تھے، اس وقت میں نے پوچھا، کیا آپ چائے، قہوہ یا حقے کو دوست رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو میں آپ کے لیے تیار کروں؟ انہوں نے ایسا جواب دیا جس سے میں بڑا متاثر ہوا۔ 10 سال گزر گئے، جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں چائے پیوں، سوچ کر میرا پورا بدن لرزنے لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ انسانی زندگی کے لیے غیر ضروری چیزیں ہیں اور ہم ان سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نرم و نازک ہوائیں چلنے لگیں۔ سردی کا موسم تھا اور ہماری گفتگو کو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے کہ استخارے کا تذکرہ ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا، سید تم تسبیح سے کس طرح استخارہ کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ تو معلوم ہے کہ شروع میں 3 بار صلوات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیتہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد چند تسبیح کے دانوں کو لیتا ہوں اور پھر انہیں 2 کر کے شمار کرتا ہوں۔ بس اگر آخر میں 2 عدد بچتے ہیں تو استخارہ بہتر نہیں ہوتا اور اگر 1 عدد بچتا ہے تو بہتر ہوتا ہے۔ عرب نے بڑے پیار اور محبت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ایک قسم اور ہے استخارے کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آخر میں 1 دانہ بچا تو فوراً یہ نہ کہو کہ استخارہ بہتر ہے، بلکہ ترک عمل کی نیت سے دوبارہ استخارہ کرے۔ پھر اگر آخر میں 2 دانے بچے تو استخارہ بہتر ہے اور اگر 1 دانہ بچے تو پھر جان لو کہ وہ استخارہ
مساوی یا میانہ برابر ہے۔ علمی قواعد کی بنا پر مجھے حق تھا کہ میں استخارے کے اس طریقے پر ان سے دلیل کا مطالبہ کروں، لیکن صرف سننے کے بعد بغیر کچھ کہے میں نے تسلیم کر لیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا میں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ نماز پنجگانہ کے بعد صبح و شام چند سورے پڑھا کرو۔ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا، نماز عصر کے بعد سورہ نوح، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک۔ نماز مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جو چاہو سورہ پڑھو، لیکن دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، اور نماز پنجگانہ کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرو: اللہم فرحنی عن الہموم والغموم ووحشۃ الصدر ووسوسۃ الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز پنجگانہ میں ذکر رکوع کے بعد خصوصاً آخری رکعت میں اس دعا کو ضرور پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی اعزنا واکسنا بحقہم۔ خدایا محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور ہماری ناتوانی پر رحم فرما، اور بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہماری رسائی فرما۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرا کرو، اور اس کا ثواب ان شیعہ حضرات کی روح کو ہدیہ کیا کرو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، یا یہ کہ وارث ہیں مگر وہ انہیں یاد نہیں کرتے۔ زیارت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے رہو۔ اس کے بعد انہوں نے میرے حق میں دعا کی: خداوند عالم تمہیں دین کی خدمت گزاروں میں قرار دے۔ نہ جانے کس طرح مجھے یہ الہام ہوا کہ یہ شخص تمام چیزوں کے بارے میں، یہاں تک کہ آئندہ آنے والے امور سے بھی بخوبی باخبر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بے چینی کے عالم میں اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا کہ نہیں معلوم کہ میری عاقبت اچھی ہوگی یا نہیں، نہیں معلوم کہ صاحب شریعت کے پیش نظر اچھی حالت میں رہوں گا یا بری حالت میں۔ انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میری بے چینی دور ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہاری عاقبت بخیر، تمہاری کوشش لائق قابل قدر ہے، اور بحمدللہ خداوند عالم کے نزدیک کامیاب ہو۔ میں نے آخری بات کو ان کی خدمت میں پیش کیا: نہیں معلوم کہ میرے والد اور دیگر افراد جن کا حق میری گردن پر ہے وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ وہ سب تم سے راضی ہیں اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ممکن ہو تو آپ بھی مجھ پر مہربانی فرمائیں اور میرے لیے دعائیں کریں کہ میں علوم دینی میں کامیابی حاصل کروں۔ وہ میرے حق میں دعا کر چکے تو میں نے ان سے تجدید وضو کے لیے اجازت طلب کی۔ جب میں حوض کے قریب پہنچا تو سوچنے لگا یہ کون سی شب ہے، یہ عرب سید کون ہیں جو تمام فضائل و کمالات رکھتے ہیں۔ اس اندھیرے میں گھڑے کے کنارے کیسے انہوں نے میرے عمامے کے رنگ کو دیکھا اور انہوں نے پہچان لیا کہ میں سید ہوں۔ اس شدید سردی کے موسم میں وہ تازے کھیرے اور تازی سبزی کہاں سے لے آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی میرے مولا اور آقا امام زمانہ علیہ السلام ہوں جن کے شوق و دیدار میں مجھے یہاں آتے ہوئے بدھ کی تقریباً 35-36 راتیں ہو چکی ہیں۔ میں کئی گھنٹوں سے ان کے ساتھ ہوں مگر پہچان نہ سکا۔ جیسے ہی میرا ذہن میں یہ خیال آیا میرا دل فوراً دھڑکنے لگا اور میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ میں بڑا حیران و پریشان واپس پلٹا اور جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں انہیں ڈھونڈنے لگا لیکن وہ موجود نہ تھے۔ مسجد میں داخل ہو کر میں گریہ وزاری کرتے ہوئے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ مسجد میں صرف میرے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ میں فوراً مسجد سے نکلا اور مسجد کے اطراف
میں ان کو تلاش کرتا ہوا ادھر ادھر دوڑنے لگا، کبھی مسجد میں داخل ہوتا اور کبھی باہر نکل جاتا، بس میں دیوانوں کی طرح گریہ کر رہا تھا۔ آخر کار صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، لیکن میرے محبوب کے حسن و جمال کا سورج دوبارہ طلوع نہ ہوا۔ میں ان کے دیدار کی حسرت میں رہ گیا اور ایک فراق غم کا پہاڑ میرے دل میں سما گیا۔ تو سامعین، یہ تھی ایک چھوٹی سی بہت لمبی ملاقات آیت اللہ مراشی نجفی صاحب کی امام زمانہ علیہ السلام سے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب بھی۔ التماس دعا، خدا حافظ۔